अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोशल मीडिया के ज़रिए आपका सवाल मुझ तक पहुंचा। अब आइए आज की इस वीडियो में उन सवालों के जवाब हाजिर है। आपका सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इशा की नमाज के बाद तुरंत खाना खाकर सो जाना चाहिए अगर हम जिक्र इलाही या किसी महफिल इज्तिमा में शिरकत करना चाहते हैं तो देखिए, यकीनन ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है कि इशा की नमाज के बाद खाना खाकर सो जाए। वो इसलिए ताकि फजर की नमाज के लिए आँख खुल जाए। लेकिन जो लोग यहाँ वहाँ लुक्कड़ पे खड़े रहते हैं, चौक चौराहे पर रात भर टाइम पास करते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, घंटों दुनियावी बातों में मशगूल है, तो यहाँ उन लोगों को मना किया गया है कि वो इशा पढ़ के खाना खा के सो जाए। लेकिन जो लोग इशा की नमाज के बाद किसी दीनी इज्तिमा में जाते हैं, किसी शादी या वलीमे की दावत में जाते हैं, तो इसमें उन लोगों के लिए कोई मुमानियत नहीं है, जा सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह किसी का सवाल ये भी है कि किसी गुस्ताखे रसूल यानी वहाबी देवबंदी शिया को सलाम और मुसाफा करना कैसा। तो देखिए, बड़ी मशहूर हदीस पाक है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब बद मजहब सलाम करे तो उनके सलाम का जवाब ना दो, वो मिले तो उन्हें किसी किस्म की दावत ना दो, अगर वो दावत दे तो उसे कबूल ना करो, वो बीमार पड़े तो उनकी अयादत को ना जाओ, वो मर जाए तो उसके जनाजे में भी ना जाओ। तो यहाँ पर चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, तो वो जब मिले तो उन्हें सलाम ना करे। अब अगर आपसे कोई कहे कि सलाम क्यों ना करे, तो आप बस इतना कह देना कि जो नबी पर सलाम भेजता है मैं उसे सलाम करता हूँ, और जो नबी पर सलाम नहीं भेजता मैं उसे सलाम नहीं करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह आपका सवाल एक ये भी आया कि किसी वहाबी के घर से कुर्बानी का गोश्त आए तो खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, खुश अकीदा सुन्नी को छोड़कर किसी भी वहाबी देवबंदी शिया के यहाँ से कुर्बानी का गोश्त आए या उसके अलावा यूं भी वो खाना बना कर दे और वो गोश्त का आइटम हो या चिकन का हो, तो हमें उसे हरगिज खाना नहीं चाहिए। और हम भी जब कुर्बानी करते हैं तो हम भी अपनी कुर्बानी का गोश्त किसी काफिर को या किसी वहाबी देवबंदी शिया को हरगिज दे नहीं सकते, इससे इस्लाम ने रोका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह किसी ने यह भी सवाल किया है, क्या मायूसी कुफ्र है। तो हाँ, कुरान मुकद्दस में रब ताला फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, ए मेरे बंदे मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, बल्कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद कवी रखना चाहिए कि यकीनन अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा, हमारी दुआ कबूल फरमाएगा। मायूस इंसान को कभी नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह हमारी बिगड़ी जरूर बनेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह एक और सवाल कि अगर वुजू करते वक्त हवा खारिज हो जाए तो क्या वुजू टूट जाएगा, और अगर बीच नमाज में हवा खारिज हो जाए तो क्या करें। तो देखिए, अगर वुजू कर रहे हैं और उस वक्त हवा खारिज हो जाए तो आपको अब शुरू से वुजू करना होगा, क्योंकि अब आपका वुजू चला गया। अब अगर आपने हाथ धो चुका था, आपने अगर कुल्ली भी कर लिया था, आपने चेहरा भी 3 मरतबा धो लिया था, आप हाथ धो रहे थे कोनियों तक, और उस वक्त आपकी हवा खारिज हो गई, या आप चौथाई सर का मसा कर रहे थे और उस वक्त अगर हवा खारिज हो गई, तो आपको अब शुरू से वुजू करना होगा, अब सुन्नतों पर भी अमल करना है। इसी तरह उसी सवाल में ये भी था कि अगर नमाज की हालत में हवा खारिज हो तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और हवा खारिज हो जाए तो आपको फौरन नमाज से बाहर आ जाना है। ऐसा नहीं कि बाजू में कोई करीब बैठा है, खड़ा है, तो आप ये सोचे कि अगर मैं पीछे आता हूं तो शर्मिंदगी होगी। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपने बेवुजू नमाज कंटिन्यू किया तो फिर वो रुकू, वो सुजूद आपको जहन्नम में ले जाएंगे, ये सख्त गुनाह होगा। बल्कि आप फौरन वुजू खाने पे जाए, ताज़ा वुजू करे और फिर अपनी नमाज को नए सिरे से मुकम्मल करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और सवाल, इस्लाम में क्या मर्द आईब्रोस बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इस्लाम में मर्दों के लिए नाजायज़ और हराम है कि वो अपने
بھووں کے بالوں کو کم کرائیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آئی بروز کے بال نہ کٹوائیں، یہ سخت حرام گناہ ہے۔ لیکن آج دیکھا گیا لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اسٹائل سمجھتے ہیں، بہت سارے نوجوان بھی وہ بھی جب دکان پر جاتے ہیں تو معاذ اللہ اس حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک سوال، اگر حد سے زیادہ نماز قضا ہو گئی تو کیا کریں؟ اور 8-9 سال کی طرح اسی طرح یعنی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اگرچہ آپ نے 10-20-30 سال سے نماز نہیں پڑھی ہو، اب اگر نماز پڑھنا آپ نے شروع کیا تو جب کبھی آپ نماز پڑھنے کی نیت کریں گے تو اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی قضا جو عمر میں مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے لیے کہے، نیت کی میں نے 4 رکعت فرض ظہر کی قضا جو عمر میں مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی۔ اب اگر آپ کو پتا ہے کہ 10 سال ہو چکے، 15 سال ہو چکے میں نماز نہیں پڑھا تھا، اب پڑھنا شروع کر رہا ہوں، کیونکہ ایک لڑکا 12 سال کی عمر سے بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سال کی عمر کے بعد۔ تو اب دیکھ لیں، اگر آپ 20 سال کے ہو، آپ اگر 25-30 سال کے، تو آپ دیکھ لیں کتنے سال آپ کا گیپ ہوا ہے، کتنا سال چھوٹا ہے۔ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، یہاں تک کہ آپ پڑھتے جب ایک دن آپ کا دل خود گواہی دے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ میری نماز ساری مکمل ہو گئی، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہفتہ آپ نے پڑھا نماز ہو گئی، یا 1 مہینہ پڑھا ہو گئی، 1 سال ہوا اور پڑھ لیا ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ کو کنٹینیو پڑھنا ہی ہوگا، پڑھتے رہے۔ ہاں، فضیلت کے باب میں یہاں تک آتا ہے، اگر کسی کی 70 سال کی نماز قضا ہوئی اور وہ نماز ادا کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا اور راستے ہی میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو میرا مولا اس کی زندگی بھر کی نمازوں کو معاف فرما دے گا۔ تو فضیلت تو یہاں تک ہے، لیکن پڑھنے کا ارادہ کرے۔ سنڈے کا دن اتوار چھٹی کا ہوتا ہے، اسی طرح درمیان میں بھی کبھی کوئی چھٹی ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں چھٹی کا دن ہو تو قضا نمازوں کو پڑھیں تاکہ جلدی سے وہ کور ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح کسی کا ایک یہ بھی سوال تھا کہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ تو دیکھیے، الحمدللہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اسی طرح قرآن مقدس سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا۔ جو قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کرے گا انشاءاللہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اسی طرح درود شریف، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درود پاک پڑھتے رہے، تو جب انشاءاللہ درود پڑھیں گے اور سنتوں پر بھی عمل کریں، کھانے پینے کی جو سنت ہے، اور بھی آپ دیکھیں خوبصورتی کا راز، سب سے پہلے آپ اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ جو بندہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجائے گا یقیناً اس کے چہرے پہ میرا مولا نور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اور بھی کچھ ہمارے بھائیوں نے جو سوال کیا ہے، اسلام میں کبوتر پالنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے کہ کبوتر اگرچہ پالنے کو میں حرام تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ اس کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کریں، لیکن جتنا ہو سکے کبوتر پالنے سے، طوطا پالنے سے، چڑیا پالنے سے بچا جائے، کیونکہ یہ وہ پرندے جو کھلے آسمان میں اڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کو قید کر دیتے تو پھر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کو پالنا ہی ہے تو آپ مرغا پالیں، صرف آپ سفید رنگ کا اگر مرغا پالتے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ وائٹ رنگ کا مرغا پالے گا اللہ اس کے گھر والوں کو جادو جنات سے اور ہر طرح کے حادثات سے محفوظ فرمائے گا، تو آپ سفید رنگ کا مرغ پالیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا ایک یہ بھی سوال ہم کو ملا کہ امامت کی کیا شرط ہے؟ تو دیکھیے، امام کا سنی صحیح العقیدہ ہونا یہ بے حد ضروری ہے، امام کا بالغ ہونا یہ ضروری ہے، امام کا عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ امام وہی بنے گا جس کا قرآن مقدس درست ہو، یعنی جو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن مقدس پڑھنا جانتا ہو۔ امامت کا حقدار وہی ہے جس کو نماز کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل یہ بھی معلوم ہو۔ اسی طرح آپ کا دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ سندل نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، آج جو سندل نکلتا ہے جس میں نوجوان ڈی جے سسٹم لگاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور معاذ اللہ عرس پاک میں جا کر بھی وہ دنیا ہی میں مگن رہتے ہیں،
اور وہ حرام ناجائز کام کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے نکالنا یہ تو جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی ولی کی بارگاہ میں جانا ہے اور کسی چوک سے 10 15 20 50 لوگ جمع ہو اور نعت شریف پڑھتے ہوئے ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ درست طریقہ ہے۔ کھانے کا اہتمام کیا جائے یعنی نیاز لنگر بانٹا جائے، یہ درست طریقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور سوال کہ ہم لوگ 12ویں شریف مناتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے 12ویں شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم 12ویں شریف مناتے ہیں، اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، جیسا آپ نے سوال کیا کہاں لکھا ہے، تو یہ الحمدللہ ہر خوش عقیدہ سنی کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ 12ویں شریف منائے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 12ویں شریف نہ منائے کیونکہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی ولادت ہوئی اور 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، تو دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے آقا فرماتے بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب اللہ کا ہر نبی زندہ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، یقیناً آپ بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اور ہم جو 12ویں شریف مناتے ہیں تو آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ آج اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بچے کی ولادت میں کیا خوشی نہیں مناتے؟ بتائیے مناتے ہیں نا، گھر کو سجاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں۔ تو بتائیے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو جب ہم اور آپ 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکالتے ہیں یا اپنے گھر کو سجائے تو اس میں کوئی ناجائز و حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ سب شریعت کے دائرے میں ہم رہ کر کرتے ہیں اور اپنی نبی کی محبت کا ہم ثبوت دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک سوال یہ بھی ہمیں ملا، سفر کی نماز کیسے پڑھیں؟ تو دیکھیے ایک شخص جب 92 کلومیٹر کراس کرتا ہے یعنی اپنے شہر سے، جس طرح مثال دوں میں آپ کو، میں ممبئی میں رہتا ہوں کرلا میں، اگر ہم یہاں سے نکل کر ناسک کی سرزمین پر جائیں جو ناسک تقریباً 180 یا اس کے آس پاس کلومیٹر کی دوری رکھتا ہے، اب اگر میں کرلا سے نکل کر ناسک کسی درگاہ شریف پر جا رہا ہوں اور میں مسافر ہوں، 92 کلومیٹر کراس ہو چکا، تو اب وہاں پہنچنے کے بعد مجھ پر قصر نماز ہوگی۔ قصر یعنی فجر کی 2 رکعت 2 ہی رہے گی، لیکن ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہوگی۔ مغرب کی 3 فرض 3 ہی فرض ہوگی، وہ 1.5 نہیں ہوگی، لیکن جو ظہر کی 4 فرض ہے وہ 2 فرض ہو جائے گی، عصر کی 4 فرض 2 فرض ہو جائے گی، عشاء کی 4 فرض 2 فرض ہو جائے گی۔ ہاں لیکن وہاں پہنچنے کے بعد مجھے مسجد میں بآسانی جماعت ملتی ہے، تو میں اب وہاں جو امام صاحب ہیں جنہیں ہم مقیم کہیں گے اور میں مسافر ہوں، تو مقیم امام کے پیچھے مسافر کی پوری نماز پڑھنا ہوگا، یعنی مسافر کو پھر مقیم امام کی اقتداء میں 4 فرض ہی پڑھنا ہوگا، چاہے وہ ظہر پڑھے یا عصر یا عشاء پڑھے۔ ہاں لیکن مسافر تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر اب وہ نماز میں قصر کرے گا، اب وہ جان بوجھ کر یہ نہیں کہ میں 4 ہی پڑھوں گا، تو اب وہ 4 پڑھے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسے چاہیے کہ مسافر سفر میں جب رہے تو وہ 4 فرض نماز کو 2 فرض کر لے۔ ہاں جو قبل سنت ہے، جو موقدہ ہے، جس طرح فجر کی، ظہر کی پہلے کی 4 بعد کی 2، مغرب کی بعد کی 2، عشاء کی 4 فرض کے بعد کی 2، تو یہ سنت موقدہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن سفر میں اگر زیادہ بیزی ہے، مصروف ہے اور کسی وجہ سے نہ پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک اور سوال کہ وہابی کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور وہابی پڑوسی ہو تو کیا کرے؟ تو دیکھیے حضور تاج الشریعہ نے تو ہمیں پیغام دیا ہے نا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ جو نبی سے بیگانہ ہو اسے دل سے جدا کر دو۔ پیدر چاہے وہ فادر ہو، مادر یعنی چاہے وہ مدر ہو، باپ ہو یا ماں ہو، یا برادر یعنی بردر بھائی ہو، اگر ماں ہو باپ ہو بھائی ہو تو ہمیں ان سے بھی رشتہ توڑ دینا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ایک امتی کا نبی سے، محبت رسول کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وہابی کی دل آزاری، تو دیکھیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اب اگر ہم حضور کی محبت کا نعرہ لگائے، حضور کی آمد کی خوشی منائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے، اب اگر کوئی وہابی بولے کہ اس سے میرا دل ٹوٹ رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹنے دے،
اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا پڑوس میں رہتا ہے، تو دیکھیے اب پڑوس میں اگرچہ ہے لیکن گستاخ رسول ہے تو اس سے ہمیں سلام کلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی محبت رسول ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو پلپلا شخص ہے، یعنی ابھی ابھی ان میں جا رہا ہے، ابھی وہ پوری طور پہ گیا نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے پیار محبت سے سمجھائے بجھائے اور اسے اپنے کسی سنی عالم کے پاس لے جائے اور بتائے کہ ہم حق پر ہیں۔ لیکن جو پورے طور پہ چلا گیا ہے تو پھر اسے جانے دے، اس سے ہم اور آپ رشتہ توڑ دیں۔ لیکن جو کچھ پرسنٹ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح کسی نے سوال کیا بھائی یہ دیوبندی وہابی سنی میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے یہ وہابی دیوبندی یہ جتنے بھی الگ الگ فرقے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان میں ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرے، ان سے محبت کرے۔ تو دیکھیے دنیا میں بہت سارے جو فرقے، ایک شیعوں کا فرقہ ہے، وہابی، پھر اہل حدیث، دیوبندی، اسی طرح بہت سارے، تو یہ سب باطل عقائد والے ہیں۔ آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں، اس طرح میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، فضائل اعمال پڑھیں، آپ تہذیب الناس پڑھیں، تو یہ وہ کتابیں ہیں تقویت الایمان جس میں معاذ اللہ ان لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کے علم سے کمپیر کیا ہے۔ معاذ اللہ نماز میں اگر گھوڑے گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، لیکن حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، کہیے معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ تک لکھا ہے، صرف کہا نہیں لکھا ہے، یہاں تک ان لوگوں نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو میرے آقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کو دیکھا، تو آقا فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً وہ زندہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو یقیناً بدرجہ اولا میرے آقا بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی فرق ہے کہ جو سنی ہوتے ہیں ان کے دل میں انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی عظمت، محبت ہوتی ہے، اور جتنے وہابی دیوبندی فرقے والے شیعہ ہیں تو ان کے دل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں معاذ اللہ گستاخی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، یہ اولیاء سے بغض رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں کر سکتے، پر میں نے سنا ہے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ مومن قضا عمری نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مغرب کی نماز سے پہلے 20 منٹ ہوتا ہے جسے غروب آفتاب کہتے ہیں، تو ان 20 منٹ میں بھی قضا عمری نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں اگر اس دن کی کسی نے عصر نہیں پڑھا تو پھر وہ اس 20 منٹ میں اس دن کی عصر پڑھے گا، وہ اس کی ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو گیا، سو گیا تھا یا کہیں ٹریفک میں تھا یا کہیں اسکول کالج میں تھا، کسی وجہ سے اگر اتنی تاخیر ہوئی کہ کوئی شخص مسجد میں پہنچا اور اذان مغرب کو 10 منٹ باقی تھا، اذان مغرب کو 5 منٹ باقی تھا، 2 منٹ بھی باقی تھا، اور اگر کسی نے آ کر اللہ اکبر کہہ کے عصر شروع کی، اب نماز پڑھ رہا تھا کہ اذان مغرب ہو گئی، تب بھی اس کی وہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرح روزانہ کی عادت بنا لینا اور 2 نمازوں کو ایک ساتھ کر لینا یہ گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ ہاں عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ قضا عمری نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی اجازت تب ہے کہ آپ چھپ کر پڑھیں، سب کے سامنے نہیں، ورنہ آپ سب کے سامنے پڑھیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ عصر کی پہلے کی 4 سنت ہے، بعد کی 4 فرض ہے، اس کے بعد تو کوئی سنت نفل نہیں ہے۔ اب یہ میرا بھائی جو پڑھ رہا ہے وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس لیے منع فرمایا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا ایک سوال
کہ رمضان شریف میں اگر سحری میں آخر وقت میں آنکھ کھلی اور جیسے ہی کچھ کھانا یا پینا چاہتے تھے تو اذان شروع ہوگی، تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیے، اذان کا تعلق سحری سے نہیں ہے. اذان یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں ہوتی ہے، تقریباً 5 یا 10 منٹ کے بعد. تو اگر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو اذان کی آواز سنائی دی، اب آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. آپ نیت کر لیں کہ مجھے آج کا روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. ہاں، لیکن کوشش یہی کریں کہ رات میں جب سوئے تو آپ موبائل وغیرہ میں الارم لگا دیں کہ سحری میں ضرور اٹھے، کیونکہ سحری کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے. دوسرا سوال، رمضان شریف کے مہینے میں شادی کر سکتے یا نہیں؟ تو دیکھیے، ماہ رمضان شریف کا مہینہ یہ بڑی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ شادی نکاح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور چاہے ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا ماہ سفر کا مہینہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ سفر کے مہینے میں بلا نازل ہوتی ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے. تو دیکھیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کیا ہے؟ کیا سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں. جس طرح اور مہینے ہیں اسی طرح سفر کا بھی ایک مہینہ ہے. ماہ سفر کے مہینہ میں یا ربیع النور شریف کے مہینے میں یا ماہ رمضان کے مہینے میں، چاہے عید کا دن ہو چاہے محرم شریف کا مہینہ ہو، آپ شادی کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر کرے. اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 17 تاریخ کو نہیں کر سکتے، 17 یعنی خطرہ، یا 13 تاریخ کو نہیں کر سکتے، یا 21 تاریخ کو نہیں کر سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چاہے طاق تاریخیں ہو یا جفت تاریخیں ہو، یعنی آڈ نمبر میں کوئی دن تاریخ آئے یا ایونٹ نمبر میں، آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت، منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، سنیچر ہو، اتوار ہو، آپ کسی بھی دن شادی کر سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ میں بھی شادی کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر، کسی بھائی نے سوال کیا، میں اگر سنت پر عمل کرتا ہوں تو میرے گھر والے اور میرے دوست احباب میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو دیکھیے، جب آپ سنت پر عمل کریں، مثال کے طور پہ آپ نے داڑھی رکھ لیا، آپ سر پہ ٹوپی سجاتے ہیں، آپ امامہ شریف پہنتے ہیں، آپ کرتا پیجامہ پہنتے ہیں. اب اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ معاذ اللہ اب میں داڑھی نکال دیتا ہوں یا یہ سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، بلکہ گویا آپ کے لیے آزمائش کا وقت ہے، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. شیطان آپ کو چاروں طرف سے گھیر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ معاذ اللہ بیزار ہو جاؤ اور یہ ساری چیزوں سے دور ہو جاؤ. لیکن آپ اس پرفتن وقت میں بھی سنت پر عمل کرتے ہو تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پرفتن دور میں، فساد امت کے وقت میری ایک سنت پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جب سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو یا پھر سنتوں کا معاذ اللہ لوگ مذاق اڑا رہے ہو اور آپ اس وقت بھی سنت پر عمل کریں تو یقیناً اللہ آپ کو اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، ہم جب اسلامی زندگی جیتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو والدین راضی نہیں ہوتے یا پھر کوئی ہمارے رشتہ دار یا گھر والے خفا ہو جاتے ہیں، تب کیا کریں؟ تو دیکھیے، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر نافذ فرمائی تو اب اس میں ہمیں والدین کی اطاعت نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنے سے والدین منع کرے، داڑھی رکھنے سے منع کرے یا فرض علم حاصل کرنے سے منع کرے تو اب اس میں آپ کو والدین کی اطاعت کرنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے حلال فرمائی اور ہم پر فرض کر دی، اب ہمیں اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہے. پھر اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم سے دوست خفا ہو رہے ہیں یا والدین ناراض ہوتے ہیں یا پڑوس والے کیا کہتے ہیں. ہاں، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ والدین پر اب ایسا نہیں کہ حجت کر بیٹھے یا ہاتھا پائی کر دے یا پھر کسی طرح انہیں تکلیف دے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ انہیں پیار محبت سے سمجھائے کہ امی جان آپ مجھے اگر داڑھی رکھنے سے روکتے ہو، والد کو سمجھائے کہ اگر آپ مجھے نماز پڑھنے سے یا کسی دینی اجتماعات میں جانے سے روکتے ہو، فرض علم حاصل کرنے سے، تو دیکھیے اس سے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. تو آپ انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، لیکن جو چیزیں فرض ہے، جو چیزیں سنت ہے، آپ اس پر عمل کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں، اسی طرح ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا ہے، کیا کریں؟ تو دیکھیے،
حضرت خضر علیہ السلام ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، یو پی میں آپ کی مزار شریف ہے۔ آپ کی درگاہ شریف پر ہر آدھا یا ایک گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام سلامی دینے آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ان کی مزار شریف حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے، سلامی دے، اور ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ درگاہ شریف پر بیٹھے رہے، فاتحہ پڑھے، تلاوت کرے، درود پڑھے، تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات وہاں ضرور ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک اور سوال، کفر اور گستاخی میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، کفر یعنی اگر کسی نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر ایمان رکھا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود برحق سمجھا، عبادت کے لائق سمجھا، تو یہ تو کفر ہو جائے گا، پھر تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ اور گستاخی یہ ہوتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کے کلمات ادا کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کے کلمات ادا کرے۔ مثال کے طور پر کہ میری بات، میری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ نے سب کو دیا، مجھے دیا ہی نہیں، یہ گستاخی والے الفاظ ہیں، اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ تو کفر الگ ہوتا ہے اور گستاخی الگ ہوتی ہے، ہاں، لیکن انبیاء کی شان میں گستاخی یہ ایمان کو لے جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی نہ ہو، اور انبیاء، صحابہ، اولیاء کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی نے مجھے آپ کو برا کہا تو یہ گستاخی ہوگی، لیکن اس سے ایمان نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ادنا سی بھی توہین کی، تو اب گویا یہ گستاخی اسے جہنم میں لے جائے گی اور ایمان بھی چھین لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔